अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना। आज की इस क्लास में और आज के इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं सोने जागने के आदाब। सोने जागने के आदाब पढ़ना ज़रूरी क्यों है? सारा दिन में हमारे पास कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जिसमें हम अल्लाह ताला की इबादत भी करते हैं, और बाज़ लोगों के लिए सारा दिन जो है वह इबादत का ज़रिया बन जाता है। जैसे 5 वक़्त की आप नमाज कह लें, आप रोज़ा कह लें, आप कुरान की तिलावत कह लें, आप तस्बीहात कह लें। लेकिन रात का ऐसा वक्त होता है जिसमें इंसान सो जाता है और उसका जो वक्त है सोने में ज़ाया होता है। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हदीस में आया है कि जो नींद है वो मौत की छोटी बहन है। ठीक है, तो इंसान जब सो जाता है, एक दुनिया से कट ऑफ हो जाता है, उसको किसी किस्म की कोई भी होश नहीं होती, तो वहाँ पर ये चीज़ जो है ये इंसान के लिए रख दी गई है कि वो अपने सोने को भी इबादत बना सकता है। सोने से पहले कुछ ऐसे अज़कार हैं, आप में से बहुत से लोग इस चीज़ के बारे में पहले से जानते होंगे, बहुत से लोग इस चीज़ के बारे में पहले से नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला संडे को हमारी वर्कशॉप्स के सेशंस होते हैं, लेकिन कुछ वर्कशॉप्स होती हैं, कभी सेशंस होते हैं, कभी क्लासेस होती हैं, लेकिन संडे को बेसिकली एक डे रख दिया गया है कि जिसमें कोई ना कोई ऐसा लेक्चर जो है वो रख दिया जाता है। तो आज फर्स्ट टाइम इस संडे को मैंने सोचा कि क्यों ना इस बुक का आगाज़ किया जाए, सोने जागने के आदाब, कि हमारा सोना हमारा जागना इबादत बन जाए, हमारा अल्लाह ताला को सोना भी और जागना भी पसंद आ जाए। ठीक है जी, तो चलें जी इस बुक का हम आगाज़ करते हैं। सोने जागने के आदाब है हमारे पास बुक आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी, आप लोगों को ग्रुप्स में भी मिल जाएगी। ठीक है, जिस स्टूडेंट्स को भी ये बुक जो है वो चाहिए होगी, क्योंकि जो अज़कार हैं वो इस बुक पे भी अवेलेबल हैं। आपके साथ मैं ऐप का भी लिंक शेयर कर दूंगी कि बार बार आपके लिए बुक खोलना रात को सोने से पहले और उसको पढ़ना, उन अज़कार को पढ़ना मुश्किल होता है। तो एक ऐप भी है सोने जागने के आदाब, और इसी बुक से ही इसका बुक का दूसरा वर्जन जो है वो ऐप में ही आया है, जिसमें आप अपनी बस सिंपल आप जिस तरह व्हाट्सएप ऑन करते हैं रात सोने से पहले उसको देखते हैं, इसी तरीके से आप उस ऐप को खोलेंगे और खोल के अपना जो है वो अज़कार जो है वो पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद आप अपना नींद जो है वो ले सकते हैं, जो आपकी नींद इबादत बन जाएगी। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता दूं कि आप लोग कोशिश कीजिएगा कि आप लोगों की जो वीडियो है वो बंद ही रहे। ठीक है, अगर बाय चांस गलती से भी हाथ लग जाता है तो इस वक्त फेसबुक पे भी हमारी क्लास लाइव जा रही है, ये पूरी लेसन रिकॉर्ड होगा, ये भी यूट्यूब पे जाएगा, तो मेरे लिए मुश्किल होगा उस पूरे सीन को कट करना। रिकॉर्डिंग से मैं डिलीट कर दूंगी, लेकिन लाइव सेशन चूँकि चल रहा है तो ये फिर डिलीट करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने खुद एहतियात करनी है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले है जी हमारे पास नींद की हिकमत। नींद इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। तंदुरुस्त व तवाना जिस्म, यकसु ज़हन और खुशबाश ज़िंदगी के लिए मुनासिब नींद लेना ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने नींद को आराम का ज़रिया करार देते हुए फरमाया, वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माशा। सूरह नबा की आयत नंबर 9 से लेकर 11 तक आता है, और हमने तुम्हारी नींद को बाइस से आराम बनाया, और हमने रात को लिबास बनाया और दिन को रोज़ी कमाने का ज़रिया बनाया। इस वक्त सब लोग ये बात सोचें कि क्या आज हम इन आयात पे अमल करते हैं? क्या हम रातों को सोते हैं और दिन को जागते हैं सिर्फ इस नीयत से कि रात जो है हमारे लिए आराम का बायस है, नींद का बायस है, और दिन की जो रोशनी है वो इसलिए है कि हम उस रोशनी में बाहर निकल के रोज़ी कमा सकें, रिस्क कमा सकें। आज इस टाइम पे हम सब लोगों का जो है वो बिल्कुल कह लें उलट चीज़ चल रही है कि हम दिनों को तो सो रहे होते हैं और रातों को जाग रहे होते हैं।
تو سب سے پہلے اس بات کی نیت کر لیں کہ اپنے آپ کو اس چیز سے نکالنا ہے کہ رات کی باقاعدہ نیند لی جائے اور دن کو جو ہے وہ جاگا جائے۔ دن بھر کی مصروفیت اور تھکاوٹ کے بعد نیند انسان کو سکون اور راحت بخشتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 73 ہے یہ، اور اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ ٹھیک ہے جی، وہی سیم بات نیچے آ رہی ہے کہ دن کا کیا مقصد ہے اور رات کا کیا مقصد ہے۔ نیند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک قابل ذکر نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ سورہ روم کی آیت نمبر 23 ہے ہمارے پاس، اور تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کے فضل کو تلاش کرنا اس کی نشانیوں میں سے ہے، بے شک اس میں سننے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ نیند انسان کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ انسان زندہ دم ہو کر دن بھر اپنے کام کاج احسن طریقے سے انجام دے اور اللہ کا شکر کرے۔ شکر گزاری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اور اس کی رضا کے مطابق اپنے صبح شام جو ہے وہ اس کو بسر کرے۔ تو اس پورے پیج کا جو لب لباب وہ کیا ہے، دن اور رات کا مقصد جو ہے وہ واضح کر دیا گیا ہے قرآن و سنت کے ذریعے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن میں کہ تم رات کو سو، دن کو اس کا فضل تلاش کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ لیکن جب انسان نیچر سے ہٹتا ہے، اپنی من مرضیاں کرنے لگتا ہے، تو پھر اس کی ہر چیز بگڑنے لگتی ہے، سارا ٹائم ٹیبل بگڑ جاتا ہے، اس کو اپنی کچھ ذہنی ٹینشنز ہو جاتی ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ یہ سب چیزیں کیا ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، کیوں ایسی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں؟ کیونکہ ہم ایک سرکل سے ہٹ جاتے ہیں، اپنی مرضی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سامنے ہے سورج نکلتا ہے اللہ کے حکم سے، وہ صدیوں سے نکلتا ہے پھر ڈوبتا ہے، چاند نکلتا ہے پھر ڈوبتا ہے، ستارے، زمین، آسمان سب اللہ کے آگے تابع ہیں اور انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن صرف انسان ایسی چیز ہے کہ وہ اپنا جو سرکل ہے، اپنا جو نیچرل سرکل ہے، وہ اس سے باہر نکلنا چاہتا ہے۔ باہر نکل کے کیا ہوتا ہے؟ بیماری، ڈپریشن، پریشانیاں، گھر کی، باہر کی، قرآن کو اس طریقے سے ہم پڑھ نہیں پا رہے ہوتے، تو وہ سب چیزیں تب ہوتی ہیں جب ہمارا یہ سائیکل جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس پیج میں نیند کی حکمت میں ہم نے یہ چیز کلیئر پڑھ لی کہ دن اور رات جو ہیں وہ کس کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی نیکسٹ ہمارے پاس نیند و بیداری کے اوقات۔ اب دیکھ لیتے ہیں نیند اور جاگنے کے جو اوقات ہیں۔ سونے جاگنے کے اوقات کو باقاعدہ منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ایک ایسا خود کار نظام یعنی کہ بایولوجیکل کلاک سیٹ کیا ہوا ہے جو دن رات کے آگے پیچھے چلنے کے ساتھ ساتھ کام کرتا ہے۔ مثلاً بہت چھوٹے بچے فجر کے وقت جاگ جاتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ انہیں دودھ پلا کر اور تھپ کر دوبارہ سلا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اندھیرا چھاتے ہی انسان کے اعصاب سست ہونے لگتے ہیں، تھکن کا احساس غالب آنے لگتا ہے اور لیٹنے کو دل چاہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 67 ہے یہ ہمارے سامنے۔ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں۔ جو انسان سنتا ہی نہ ہو اس کے لیے کسی قسم کی کوئی نشانی جو ہے وہ فائدہ مند ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان جب سنتا ہے تو وہ اللہ کے احکامات کو بھی سنتا ہے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، کہ اس نے دن اور رات کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طریقے سے ہم دیکھ لیتے ہیں اگلی آیت وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 47 ہے، اور وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس اور نیند کو آرام اور دن کو اٹھنے کا وقت بنایا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآیات لقوم یتفکرون۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 42 ہے۔ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے اور جو نہ مرا ہو اس کی روح نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہو اس کی روح کو روک لیتا ہے اور دوسری روحیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔
بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے، سب سو گئے، جس کا موت کا فیصلہ ہوا وہ واپس نہیں اٹھے گا، اس کی روح قبض کر لی جائے گی. اور جس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا اس کی جو روح ہے وہ واپس جسم میں لوٹا دی جاتی ہے. یہ بات سورہ زمر کی آیت نمبر 42 سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو سب کی روحیں جو ہوتی ہیں وہ قبض کر لی جاتی ہیں. جو مر گیا اس کی روح تو واپس نہیں آنی، لیکن جس کو مہلت دے دی گئی اگلے دن کی، اس کی روح جو ہے واپس آ جاتی ہے. کیا ہمیں آج سے پہلے یہ بات معلوم تھی کہ ہم جو سونے کے لیے اتنا بھاگ رہے ہوتے، نہیں ہم نے سونا 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 سونا، تو کبھی ایسا ہو کہ ہم سوئیں اور سونے کے بعد پھر اٹھ نہ پائیں؟ ہم اپنی زندگی کا کتنا حصہ، اپنے دن کا کتنا حصہ سونے میں سپینڈ کرتے ہیں؟ اگر 24 گھنٹے ہیں تو پھر آج بیٹھ کے دیکھیے کہ 24 گھنٹے میں سے کیا ہم 20 گھنٹے سوتے ہیں اور صرف 4 گھنٹے جاگتے ہیں، یا 6 یا 7 گھنٹے سوتے ہیں اور باقی دن جو ہے وہ ہم سارا دن اللہ کے کاموں میں، اللہ کے دین کے کاموں میں، اس کی جو مخلوق ہے اس کی خدمت کے کاموں میں گزارتے ہیں. یا میں اپنا دن کا کتنا حصہ جو ہے وہ جھوٹ، غیبت، چغلی میں گزارتی ہوں. یہ سب چیزوں کا جائزہ جو ہے وہ انسان نے آج اس دنیا میں لینا ہے، کیونکہ کل کو عمل کا وقت ختم ہو جائے گا. کل کا جو دن ہے وہ صرف حساب کتاب کا دن ہے، کل سے مراد آخرت کا جو دن ہے. نیکسٹ چلتے ہیں جی، ہمارے پاس ہے جی خوات بن جبیر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، دن کے اول میں سونا جہالت، وسط میں سونا پسندیدہ عادت ہے، اور آخر یعنی کہ عصر کے بعد سونا حماقت ہے. دن کے اول یعنی کہ فجر کے بعد سونا جہالت ہے، وسط یعنی کہ قیلولہ، ظہر کی نماز کے بعد جب ہم لیٹتے ہیں اس کو کہتے ہیں وسط، تو وہ قیلولہ کا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ پسندیدہ عادت ہے. اور آخر میں یعنی کہ عصر کے بعد سونا جو ہے وہ حماقت ہے، وہ بیوقوفی ہے. اس حدیث کو ہم الیبوریٹ کر کے آگے چل کے بھی پڑھیں گے کہ اچھا 3 اوقات جہالت، حماقت اور پسندیدہ، ان تینوں اوقات میں یہ سب چیزیں ہمیں کیسے فائدہ اور کیسے نقصان دیتی ہیں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم نے نیکسٹ پڑھنا ہے، نیکسٹ ٹاپکس اس میں ہم کور کریں گے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سونے جاگنے کے آداب. یہاں سے ہوتا ہے سٹارٹ، تھوڑا سا ہم نے بالکل سٹارٹ میں لیا تھا، اب سٹارٹ کرتے ہیں جی سونے کے آداب سے لے کے. نماز عشاء ادا کرنا. عشاء کی نماز ادا کر کے سوئیں، اس سے قبل نہ خود سوئیں نہ گھر والوں کو سونے دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسندیدہ فرمایا ہے. حدیث میں آتا ہے، سیدنا ابو برزہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے. نماز عشاء کا ٹائم سردیوں میں پہلے ہوتا ہے، گرمیوں میں تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے پاکستان میں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نہ خود سونا ہے اور نہ گھر والوں کو سونے دینا، الا یہ کہ کوئی بہت زیادہ بیمار ہے، وہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے. لیکن نہ خود سوئیں اور نہ گھر والوں کو سونے دیں. اپنے گھر کے جو طور طریقے ہیں اسلام کے اکارڈنگ، دین کے اکارڈنگ ہم نے ہی کرنے ہیں، کسی اور نے نہیں کرنے. کافروں نے تو نہیں کہا کہ دین کو اپنانا یا دین کو اڈاپٹ کرنا ہے یا دین کو اپنی نسلوں تک لے کے جانا ہے. ہم مسلمانوں کی جو جماعت بچ چکی ہے انہوں نے ہی یہ کام کرنا ہے. اگلا پوائنٹ ہے جی ہمارے پاس نماز وطر کا اہتمام کرنا. وطر رات کی آخری نماز ہوتی ہے. جیسے اکثر اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں اس بات کو لے کے کہ وطر جو ہے اگر ہم کیسے پڑھیں، طریقہ کیا ہے، وہ ایک الگ چیز آ جاتی ہے. لیکن وطر کو سمجھ لیجئے آج کہ وطر رات کی آخری نماز کو کہتے ہیں. وطر کا مطلب ہوتا ہے طاق، ٹھیک ہے، آڈ نمبر. اور پورے دن ہم جب آپ دیکھیں نمازیں جب ہم پڑھے ہوتے ہیں کہ وہ ایون نمبرز میں ہوتی ہیں. 2 فجر کی، پھر آگے ظہر کی دیکھ لیجئے، پھر عصر کی، پھر مغرب کی، پھر عشاء کی دیکھ لیجئے، سب ایونز میں ہوتی ہیں. لیکن رات کی نماز کے بعد، راتوں کی نماز مکمل کرنے کے بعد دن کی اور راتوں کی آخر میں وطر پڑھنا ہوتا ہے تاکہ ہم ساری نمازوں کو ملا کے آڈ کر دیں، طاق اداد میں کر دیں. تو تہجد کے لیے بیدار نہ ہونے کا اندیشہ ہو تو وطر پڑھ کے سوئیں. بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات میں ڈیفرنٹ پورشنز میں جا کے ہر پورشن میں وطر پڑھنا جو ہے وہ بتایا ہے. ہر جگہ مطلب پہلے بھی پڑھا ہے، عشاء کے ٹائم بھی پڑھا ہے، اس کے بعد تہجد میں بھی پڑھا ہے، تہجد کے آخری وقت بھی، تہجد کے پہلے وقت بھی. تو ان کی ذات سے یہ عمل جو ہے وہ ثابت ہے. تو یہاں پر یہ کہ اگر آپ کو اس بات کا اندیشہ ہو جائے کہ شاید میں فجر کے لیے نہ اٹھ پاؤں تو پھر کیا ہے، تہجد کے لیے میں نہ اٹھ پاؤں، تہجد کے لیے اگر آپ نے وطر چھوڑا ہوا ہے، کیونکہ یہ بات سمجھ لیجئے اگر آپ نے تہجد کی نیت کی ہے تو تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ وطر پڑھیں گے، کیونکہ وطر رات کی آخری نماز ہے. تو وطر پڑھ کے سوئیں. اگر آپ کو اس بات کا اندیشہ ہو جائے کہ تہجد کے لیے شاید میں نہ اٹھ پاؤں
تو وطر پڑھ کے سوئیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا وہ رات کے پہلے حصے میں ہی نماز وطر پڑھ لے۔ اور ہم نے اس بات کو بالکل معمولی بنا لیا ہے، ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں ہم رات کی وطر پڑھ لیتے ہیں، پتہ نہیں ہم تہجد کے لیے اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے۔ اب آپ یہاں پہ ان کا طرز عمل دیکھیے کہ اگر رات کو اٹھ نہ سکیں تو پھر ہے کہ رات کے پہلے حصے میں وطر پڑھ لیجئے۔ ہم عشاء کے بعد ہی وطر پڑھ کے سو جاتے ہیں، ہم تہجد کی نیت ہی نہیں کرتے۔ تہجد کی نیت کیا کریں، ہو سکتا ہے کہ اس نیت کا ہی ثواب مل جائے۔ تو ابھی تک ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں، نماز عشاء سے پہلے نہیں سونا، نہ کسی کو سونے دینا الا کہ کوئی ریزن ہو، جینوئن ریزن ہے۔ نماز وطر کا اہتمام پڑھ کے سونا کہ اگر آپ کو ڈر ہے کہ کہیں وہ مس ہو جائے گا۔ جلد سونے کے لیے جلد جاگنا، جلد جاگنے کے لیے جلد سونا۔ صبح جلد جاگنے کے لیے نماز عشاء کے بعد سونے میں تاخیر نہ کریں اور غیر ضروری باتوں سے پرہیز کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد ذکر الہی، علمی گفتگو، دینی مذاکرہ یا گھر والوں سے ضروری بات کے لیے جاگا جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے تو اس کے بعد فوراً سو جائیں، لیکن کون سی ایسی ریزنز ہیں جن کی وجہ سے آپ جاگ سکتے ہیں، کون سے ایسی ریزنز کی اجازت ہے؟ آپ نے اگر ذکر الہی کرنا ہے، کوئی علمی گفتگو ہے، کوئی دینی مذاکرہ ہے، آپ کوئی کلاس ہے، گھر والوں سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، تو ان ریزنز کی وجہ سے عشاء کی نماز کے بعد جاگا جا سکتا ہے۔ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونا اور نماز کے بعد باتیں کرنا ناپسند فرماتے تھے۔ کیا چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی؟ کہ نماز عشاء سے پہلے سونا بھی ناپسند ہے اور نماز عشاء کے بعد بیٹھ کے باتیں کرنا ان کو ناپسند تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو 3 پوائنٹ پڑھ لیے، نماز عشاء کا اہتمام کرنا ہے، اس سے پہلے نہیں سونا، اس کے بعد باتیں نہیں کرنی، وطر کا اہتمام کر لیجئے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں پڑھ لی ہیں۔ اس کے بعد ہے سونے جاگنے میں اعتدال اختیار کرنا۔ سونے جاگنے میں اعتدال اختیار کرنا ضروری ہے تاکہ عبادت بھی اچھی طرح ہو سکے اور جسم کو بھی آرام مل سکے۔ ساری رات جاگنا یا رات کو دیر تک جاگتے رہنا دین و دنیا دونوں کے لیے نقصان دہ ہے، تو یہ عادت جو ہے یہ اپنے اندر سے نکالنی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا میں درست خبر دیا گیا ہوں کہ تم رات بھر عبادت کرتے ہو اور دن میں روزے رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، قیام بھی کرو، سویا بھی کرو، روزے بھی رکھو اور روزے کے بغیر بھی رہو، کیونکہ بے شک تمہارے جسم کا تم پر حق ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر کیا کرتے تھے؟ راتوں کو عبادت کرتے، دن کو روزہ رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کرو ایسا، اپنے جسم کے اوپر تھوڑا سا رحم کرو، وہ جسم کا حق ہے تم پہ، قیام بھی کرو، عبادت بھی کرو، سویا بھی کرو، روزے بھی رکھو، روزے کے بغیر بھی رہو، کھایا پیا بھی کرو۔ تو اعتدال رکھنا اپنی زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ میں بھائی چارہ کروایا۔ ٹھیک ہے، یہ دو آپس میں بھائی بنوائے، ایک انصار تھے اور ایک مہاجر تھے۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ سلمان رضی اللہ عنہ اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ کون گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ان دونوں سے ملاقات کے لیے، سلمان اور ابو دردہ۔ جب رات ہوئی تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ بات کے لیے اٹھے۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا ابھی سو جا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو دردہ رضی اللہ عنہ پھر عبادت کے لیے اٹھے۔ تھوڑا سی مسٹیک ہو گئی، حضرت سلیمان جو تھے وہ ابو دردہ سے ملاقات کے لیے گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے درمیان میں بھائی چارہ قائم کروایا تھا۔ تو ہوا یہ کہ ایک ساتھی دوسرے ساتھی سے ملاقات کے لیے گیا، یہ مجھے تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی تھی۔ جب رات ہوئی تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ عبادت کے لیے اٹھے۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا ابھی سو جا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابو دردہ رضی اللہ عنہ پھر عبادت کے لیے اٹھے تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا ابھی سو جاؤ۔ پھر جب رات کا آخری حصہ ہوا تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا اب اٹھ جاؤ۔ چنانچہ دونوں نے نماز پڑھی یعنی کہ تہجد۔ اس کے بعد سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارے رب کا تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تو ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس بات کا تذکرہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیمان نے سچ کہا، ہر چیز کا کہ پہلے پہر بھی اٹھنے سے منع کیا، درمیان میں اٹھنے سے منع کیا، رات کے کہا رات کے آخری حصے میں اٹھو۔ ٹھیک ہے، تو پھر کیا بات ہے یہاں پہ بتایا کیا گیا ہے کہ
کن کن چیزوں کا حق ہے؟ تمہارے رب کا تم پہ حق ہے، تم اس کی عبادت کرتے ہو، تمہارے نفس کا تم پہ حق ہے، تمہاری اپنی ذات کا، تمہاری بیوی کا تم پہ حق ہے، تو ہر حق والے کو اس کا حق دو. نماز بھی پڑھو، عبادت بھی کرو، روزے بھی رکھو، قیام بھی کرو، گھر والوں کو بھی ٹائم دو، اپنے آپ کو ٹائم دو. یہ سب چیزیں ہمیں حدیث سے ملتی ہیں. آج ہم اپنے آپ کو ٹائم ہی نہیں دیتے. ہم کہتے نہیں نہیں نہیں، ہم نے اگر اپنے آپ کو ٹائم دیا پتہ نہیں کیا نقصان ہو جائے گا. اپنے آپ کو وقت دینا ضروری ہے، گھر والوں کو وقت دینا ضروری ہے، اللہ کو وقت دینا ضروری ہے. تو ہر چیز میں اعتدال جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی ہمارے پاس بغیر منڈیر کی چھت پر نہ سونا. دیکھ لیتے ہیں اس پوائنٹ میں کیا ہے. تازہ ہوا والی جگہ پر سونا صحت کے لیے بہترین ہے. اس مقصد کے لیے اگر کھلی چھت پر سونا ہو تو اس کے گرد 4 دیواری کا ہونا ضروری ہے. یعنی کہ اگر چھت پر منڈیر نہیں ہے، سائڈوں پہ پردہ نہیں ہے، تو اس چھت پہ نہیں سویا جائے گا. ہم پڑھ کیا رہے ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہیں سونے جاگنے کے آداب، کہ ہم نے سونا کیسے ہے. ہم نے یہ نہیں کہ بس ادھر سے ہم نے فین آن کیا، کولر اے سی آن کیا، بس چادر لیے سو گئے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سونے سے پہلے کرنی ہوتی ہیں. تو کیا بات بتائی گئی ہے کہ بغیر منڈیر والی چھت پہ نہیں سویا جائے گا. سیدنا علی بن شیبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسی چھت پر سوئے جس کے گرد کوئی منڈیر نہ ہو تو اس کا ذمہ اٹھ گیا. یعنی کہ یہ نہ ہو کہ وہ سویا، آس پاس منڈیر نہیں ہے، یعنی کہ پردہ نہیں ہے، اور وہ سو گیا اور اس کو وہ نیند میں اٹھا اور اس کو نہیں پتا چلا اور وہاں سے گر گیا اور اس کی موت آ گئی. تو یہاں پہ کیا آ گیا؟ جو شخص ایسی چھت پر سوئے اس کے گرد کوئی منڈیر نہ ہو تو اس کا ذمہ اٹھ گیا. اب وہ ہمارے ذمہ نہیں ہے. بعض لوگوں کو نیند میں چلنے کی عادت ہوتی ہے، بغیر منڈیر کی چھت پر سونے سے انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس سے احتیاط کرنی چاہیے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کرنا. اب سارے سٹیپس سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں. سب سے پہلے کہاں نہیں سونا؟ اگر کھلے میں سونا ہے تو بغیر منڈیر والی چھت پہ نہیں سونا. اس کے بعد اگر آپ بالکل اندر سو رہے ہیں، کمروں میں سو رہے ہیں، تو پھر کیا ہے، یا پھر آپ چھت پہ بھی جا رہے ہیں تو آپ نے جو دروازے بند کرنے ہیں وہ بسم اللہ پڑھے بغیر بند نہیں کرنے. سونے سے قبل گھر کے دروازے بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھیں. جو پہلے بات ہے اس کے ساتھ حدیث لازمی ہے. ٹھیک ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازوں کو بند کر لیا کرو اور اللہ کا نام لے لیا کرو، کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھول سکتا. جس دروازے پہ آپ نے اللہ کا نام لے لیا اس میں شیطان جو ہے وہ انٹر نہیں ہو سکتا. نیکسٹ ہے جی آگ بجھا دینا. سونے سے پہلے گیس اور بجلی کے آلات احتیاط سے بند کر دیں. سیدنا سالم اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت تم سو رہے ہوتے ہو اپنے گھروں میں آگ کو جلتا ہوا نہ چھوڑو. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ مدینہ منورہ میں ایک گھر رات کے وقت جل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ آگ تمہاری دشمن ہے، اس لیے جب تم سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کے وقت چراغ بجھا دیا کرو، کیونکہ کبھی کبھی چوہیا چراغ کی بتی لے جاتی ہے اور گھر والوں کو جلا دیتی ہے. یعنی کہ جو چوہیا ہے، چوہا یعنی کہ ریٹ جو ہوتی ہے نا، اس کی فیمیل کو چوہیا کہتے ہیں. تو یہ کیا کرتی ہے، اگر چراغ جل رہا ہے تو اس کی بتی کو لے جاتی ہے اور پورے گھر میں جلا دیتی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ایک چوہیا یعنی کہ فیمیل ریٹ چراغ کی بتی گھسیٹتی ہوئی لے آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس چٹائی پر ڈال دی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور ایک دھرم کے برابر جگہ جو تھی وہاں سے جل گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سونے لگو تو اپنے چراغ بجھا دیا کرو، بلا شبہ شیطان اس جیسی مخلوق کو اس قسم کا کام سجھا دیتا ہے اور تمہارے گھروں میں آگ لگا دیتا ہے. تو شیطان کو اپنا دشمن مانیے. آگ بھی انسان کی دشمن ہے، شیطان بھی انسان کی دشمن ہے. تو شیطان کیا کرتا ہے کہ اپنے جو یہ ایسے کام ہے شیطانی کام، وہ اس جیسی مخلوق سے لیتا ہے اور گھروں میں وہ آگ لگا دیتا ہے. تو سونے سے پہلے اپنے گیس سلنڈر، اپنے سوئی گیس کے جو چولہے ہیں ان کو، اس طریقے کے جو ہیٹرز ہیں، جو بھی چیزیں آ جاتی ہیں اس پوری کیٹیگری میں، ان سب کو ایک دفعہ چیک کر کے سوئیں. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا جو کام ہے وہ کسی اور پہ ڈال دیتے ہیں کہ اچھا کوئی اور دیکھ لے گا. تو اس طرح کرتے کرتے گھر کا نقصان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کرنے ہیں، آگ بجھا کے سونا ہے، بغیر منڈیر والی چھت پہ نہیں سونا. ابھی تک کے 3 پوائنٹ کلیئر ہیں. اب چلتے ہیں جی نیکسٹ.
برتن ڈھانکنا، کھانے پینے کے برتن ڈھانک دیں یا اوندے کر کے رکھیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، مشکیزے کا منہ باندھ دیا کرو، دروازے بند کر دیا کرو اور چراغ بجھا دیا کرو، اس لیے کہ شیطان بندھے ہوئے مشکیزے کو، بند دروازے کو اور ڈھکے ہوئے برتن کو نہیں کھولتا۔ پھر اگر تم میں سے کسی کو کوئی چیز نہ ملے تو وہ برتن پر اس کی چوڑائی میں صرف ایک لکڑی ہی رکھ دے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے لے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے۔ یہاں پہ کیا بات سکھائی گئی ہے؟ مشکیزے کے منہ بند کریں، ٹھیک ہے، باندھ دے اس کو، مشکیزے مطلب آپ کا جو بھی برتن، اب مشکیزے اس ٹائم کی بات ہے، اب بالکل سمپل از دیٹ کہ آپ کا پانی والا کولر ہے، آپ اس کو ڈھانپیں، آپ کے برتن آپ نے دھو کے ریکس میں لگائے ہیں، ریک میں لگے ہوئے ہیں، اس پہ اوپر کوئی کپڑا ڈال دیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کا کوئی ایسا فار ایگزامپل سالن ہے، سالن آپ نے بنایا اور آپ کی جو سالن والی کڑاہی ہے وہ باہر ہے اور سالن کے اوپر آپ نے ڈھکنا رکھنا ہے، جو اس کا ڈھکن ہے، جو اس کا لڈ ہے وہ آپ رکھیں گے۔ یہاں پہ صورت یہ بتائی گئی ہے کہ اگر اس کا ڈھکن یا لڈ نہ ہو تو پھر کیا کریں، ایک لکڑی کا ٹکڑا، فار ایگزامپل آپ کے پاس اگر ووڈ کے سپون ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہو لکڑی کی اور کسی بھی قسم کا، تو وہ اگر آپ اس لکڑی کا ٹکڑا بھی اوپر رکھ دیتے ہیں تو وہ کافی ہو جائے گا، وہ پورے ڈھکن کے مطابق کے حساب سے کام کرے گا، تو اس میں شیطان نہیں آ سکے گا، اس میں بیماری نہیں اترے گی، کیونکہ اس کو آپ نے ڈھانپا ہوا ہے، چاہے آپ نے ایک لکڑی کا ٹکڑا ہی رکھ دیا ہے۔ واللہ علم، یہ صرف باتیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر برتن کے اوپر ڈھکن نہ ہو تو اس کی چڑھائی کے حساب سے اس کے اوپر ایک لکڑی رکھ دے اور اللہ تعالیٰ کا نام لے لیں، تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برتن ڈھانپ دو اور مشک کا منہ بند کر دو، یعنی کہ کولر کا منہ، ٹھیک ہے، مشک وہ ہوتی تھی جس میں پانی تھی، چمڑے کی مشک ہوتی تھی، اس میں پانی بھرا جاتا تھا، تو کہا گیا ہے کہ اس کا منہ بند کر دو۔ بے شک سال میں ایک ایسی رات ہوتی ہے جس میں وبا یعنی کہ بیماری اترتی ہے آسمان سے، پھر وہ وبا جس برتن یا مشکیزے کے پاس سے گزرتی ہے جو ڈھکا ہوا نہ ہو تو اس میں سما جاتی ہے۔ ہمیں یہی لگتا ہے کہ اچھا یہ والی وہ رات نہیں ہوگی، کوئی اور رات ہوگی، تو ایسا نہیں ہے، کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، ہمیں نہیں پتا۔ ہمارے لیے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ برتنوں کو اور پانی پینے والی جو چیز ہے اس کو ڈھانپ دیا جائے، یہ نہ ہو کہ وہ جو بیماری ہے وہ اس میں سما جائے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس وضو کا پانی اور مسواک تیار کر کے سونا۔ سونے سے قبل جائزہ لے لیں کہ صبح وضو اور طہارت کے لیے ٹینکی میں کافی پانی موجود ہے، یعنی کہ جب آپ سونے لگے ہیں تو اس سے پہلے آپ لوگ اس بات کا جائزہ لے لیجئے کہ آپ کی پانی جو ہے وہ ٹینکی میں اویلیبل ہے، یہ نہ ہو کہ ٹینکی میں پانی ختم ہو، صبح اٹھے موٹر بھی چلانی ہے، لائٹ بھی نہیں ہے اور وضو رہ جائے سب کا، تو یہ سب چیزیں رات کو چیک کر کے سونی ہوتی ہیں۔ سیدنا سعد بن ہشام سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے متعلق بیان کرتے ہوئے بتایا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار کر کے رکھ دیتے تھے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوتے وقت بھی مسواک ہوتی تھی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے۔ کلیئر ہو گئی یہ بات؟ تو جو مسواک تھی وہ لازمی کرتے تھے، اور اس کے بعد بات یہ ہے کہ سونے سے پہلے اپنی سب چیزیں جو تھی وہ ریڈی کر کے سو جاتے تھے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس باوضو سونا۔ بستر پر جانے سے پہلے وضو کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی، جب تم اپنے بستر پر جانے لگو تو اسی طرح وضو کیا کرو جس طرح تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو باوضو سوتا ہے تو اس کے بستر میں فرشتہ رات گزارتا ہے۔ جب وہ رات کی کسی گھڑی میں بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے فلاں بندے کو معاف کر دے کیونکہ وہ باوضو سویا ہے۔ یہاں سے اب یہ بات سٹارٹ ہونے جا رہی ہے جو میں آپ کو بالکل سٹارٹ میں کہہ رہی تھی کہ انسان کا سونا کیسے عبادت بن سکتا ہے، یہ ہم ان سب چیزوں کو پڑھ کے سیکھیں گے۔ ابھی تک ہم نے یہ دیکھا کہ احتیاط کریں، پہلے احتیاط سکھائی گئی ہے، سونے سے پہلے لائٹس دیکھ لیں، ساری گیس دیکھ لیجئے آن تو نہیں ہے، دروازے بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیے، اور مشکیزیں وغیرہ برتنوں کو ڈھانپ کے سوئیے، کچن ایک دفعہ چیک کر لیں،
اور اب بات ہو رہی ہے جی یہاں سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے ہماری عبادت میں یہ ٹائم ہم کیسے گزار سکتے ہیں. تو کیا بات بتائی گئی ہے کہ اس انسان جو ہے وہ جب باوضو ہو کے سوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کے پاس نافذ کر دیا جاتا ہے. تو رات کو جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے, تو فرشتہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے, اس بندے کو معاف کر دے, وہ بخشش کر رہا تھا ہم سو رہے ہیں. کیا ہی خوبصورت ہے صرف ایک وضو کر کے سونا ہے. تو وہ فرشتہ ہمارے لیے استغفار کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کیوں, کیونکہ یہ انسان باوضو ہو کر سویا ہے. تو باوضو ہو کر سونا جو ہے وہ سنت سے ثابت ہے. نیکسٹ ہے جی ہاتھ دھو کر سونا. اگر کسی وجہ سے وضو نہ کر سکیں تو ہاتھ ضرور دھو لیں. جو شخص اس حال میں سو گیا کہ اس کے ہاتھ پر چکنائی لگی رہ گئی اور اس نے اسے نہیں دھویا اور پھر اسے کچھ ہو گیا تو سوائے اپنے آپ کو کسی کو ملامت نہ کرے. یعنی کہ آپ نے کھانا کھایا, کھانا کھا کے آپ نے کیا کیا, ٹیشو سے ہاتھ صاف کر لیے. میں ایک ایگزامپلز بھی آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں. ٹیشو سے آپ نے ہاتھ صاف کر لیے, ہاتھ صاف کرنے کے بعد آپ سو گئے. اب کوئی بھی ایسی چیز آئی آپ کے ہاتھوں کو چاٹنے کے لیے, وہاں سے خوشبو آ رہی تھی, دھوئے نہیں ہوئے تھے, تو اس نے جب چاٹا تو وہ زہریلی چیز تھی, ساتھ کاٹ بھی دیا. تو پھر انسان صرف اپنے آپ کو بیٹھ کے ملامت کرے, کوئی زہریلی چیز نے کاٹ دیا, اب اس کو کوئی نقصان پہنچ گیا ہے, تو پھر وہ کسی اور کو ملامت مت کرے کیونکہ وہ ہاتھ دھو کے نہیں سویا. تو سونے سے پہلے ہاتھ دھونا ضروری ہے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سرما لگانا. سرما آنکھوں کی خوبصورتی, روشنی اور صفائی کا بہترین ذریعہ ہے, اسے لگانے کا اہتمام کریں. ہم لوگوں نے یہ سنت تو چھوڑ دی ہے, ہماری آنکھیں خراب ہو جائیں گی سرما لگانے سے. ہماری بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو رکاوٹ بن جاتی ہیں سنتوں کے درمیان میں. تو کیا بات بتائیے کہ سرما آنکھوں کی خوبصورتی, روشنی اور صفائی کا بہترین ذریعہ ہے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا, سوتے وقت عصمت سرما لگانا ضروری سمجھ لو کیونکہ یہ نظر کو تیز کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کو اپنے آئی لیشز گھنے چاہیے تو رات کو سونے سے پہلے سرما لگائیں. اور کون سا سرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے تھے؟ عصمت سرما. آپ کسی بھی شاپ پہ جائیں, دارالاسلام کی شاپ, البلا کی شاپ, یا آپ کوئی جاننے والا سعودیہ میں آتا جاتا ہے, آپ ان کو بولیے کہ ہمیں عصمت سرما چاہیے تو وہ آپ کو مل جائے گا. تو بہت ہی اچھا سرما ہے. اور آنکھوں میں چونکہ بہت زیادہ پسند کرتی ہوں سرما لگانا رات کو سونے سے پہلے سنت سمجھ کے, تو مجھے جہاں تک یاد ہے کہ میری آئی سائڈ 0.75 جو تھی وہ ویک تھی 2017 میں. اور میں نے اس کے بعد جب سرمے کے بارے میں پڑھا, سرما لگانا شروع کیا ریگولر بیس پہ. اس کے بعد 2017 کے بعد میں نے 2020 میں اپنے گلاسز جو تھے کچھ چینج کروانے تھے, فریم وغیرہ, اور درمیان بھی 2-3 دفعہ چینج کروائے, لیکن جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کوئی نئے حساب سے شیشے وغیرہ بھی بنوانے تھے, اس فریم کے حساب سے ایڈجسٹ کروانے تھے. تو میرے والد کہتے ہیں کہ کیوں نہ آئی سائٹ بھی ساتھ ہی چینج ایک دفعہ چیک کروا لو کہ اگر کوئی مسئلہ نہ ہو. تو آئی سائٹ جب میں نے چینج کروائی تو میری 0.75 ہی تھی, میری نہ وہاں سے بڑھی اور نہ وہاں سے کم ہوئی. آپ کو پتہ ہے جب آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے, گلاسز لگ جاتے ہیں, تو دن بدن آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کا نمبر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کو پورا دن گلاسز لگا کے رکھنی پڑتی ہے. تو میرے ساتھ ایسا نہیں ہے. میری 2017 میں یہ مسئلہ تھا, 0.75 ہوئی, 2020 میں 0.75 ہے, اور 2022 میں بھی 0.75 ایک ہی جگہ پہ رکی ہوئی ہے. کیونکہ مجھے اس چیز کو پسند ہے کہ میں رات کو سونے سے پہلے سرما لگا کے سوؤں, کیونکہ مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ یہ بالوں کو اگاتا ہے, نظر کو تیز کرتا ہے, آنکھوں کی صفائی کے لیے ہے, اس کی خوبصورتی کے لیے ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ سنت ہے. ٹھیک ہے, تو اس سنت کو لازمی زندہ کریں کہ رات کو سونے سے پہلے سرما لگا کے سوئیں. سب لوگوں کے پاس ہاشمی سرما اویلیبل ہوتا ہے, جو بھی سرما لگائیں, لیکن وہی بات ہے کہ جب آپ عصمت سرما بھی آپ کہیں سے بھی ارینج کرتے ہیں, لگاتے ہیں, تو وہ سنت کا ایک الگ ہی مزہ ہو جاتا ہے. بہت اچھا سرما ہے, آپ لوگ بھی لازمی اس کو ٹرائی کیجیے گا. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرمے دانی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت ہر آنکھ میں 3 سلائی سرما لگایا کرتے تھے. طریقہ سیکھ لیا, کیا کرتے تھے, سونے سے پہلے ہر آنکھ میں 3 سلائی. اب کوئی کہے گا اچھا ایک آنکھ میں ایسا کرو 2 سلائیاں لگا لو, ایک آنکھ میں 3 لگا لو, پھر واپس سے دوسری آنکھ میں یہ لگانا. تو ایک ٹرینڈ بن گیا, کہیں سے میں نے سنا. تو یہ آپ کے سامنے اب حدیث ہے, یہاں پہ دیکھ لیجئے, سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2048 ہے. یہ بک کہیں سے ارینج کریں, سنن ترمذی حدیث کی اتھینٹک بکس ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, وہاں پہ جا کے دیکھیے, آپ کو یہ بات پتا ہو کہ ٹھیک ہے سونے سے پہلے سرما لگانا کیسے ہے. ہر آنکھ میں 3 سلائی,
سلائی وہ کپڑے سینے والی سلائی نہیں، مطلب وہ جو سرما ہوتا ہے نا اس کے اندر وہ جو آپ کی ایک سٹک سی ہوتی ہے وہ آپ نے 3 دفعہ آنکھ میں پھیرنی ہے، اس کو سلائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جی سونے سے پہلے اب کیا کیا سیکھا ہم نے، اب اپنی ذات کی جو چیزیں، پہلے ہم نے گھر کو دیکھنا تھا، دروازہ بند کرنا تھا بسم اللہ پڑھ کے، برتن ڈھانپنے تھے، کولر دیکھنا تھا، گیس چیک کرنی تھی، اب اپنی ذات کے کام سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ پہلا تھا جی باوضو ہو کے سونا، اس پہ کتنا اجر ہے، ایک فرشتہ نافذ کر دیا جاتا ہے اور وہ دعائے مغفرت کرتا ہے، پھر اس کے بعد ہاتھ دھو کر سونا۔ تیسری چیز ہم نے سیکھی ہے سرما لگا کے سونا۔ اپنے لکھتے جائیں اپنے پوائنٹس، میں نے آپ کو کہا نا کہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایپ شیئر کروں گی، سونے جاگنے کے آداب کے نیم سے ایپ ہے، پلے اسٹور پہ جا کے آپ لوگ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس ایپ میں آپ کو یہ چیز جو ہے وہ باقاعدہ لکھی ہوئی ہر چیزیں مل جائیں گی، جس طریقے سے ہم یہاں پہ ترتیب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، بہت آسانی رہ جائے گی ریمائنڈر کے لیے۔ ادروائز اپنے کسی بھی پیج پہ یہ سب چیزیں لکھ کے اپنے سائڈ ٹیبل پہ یا کہیں پہ بھی آپ اس کو پیسٹ کریں تاکہ آپ کو یاد ہو کہ اچھا میں نے کون کون سے کام کرنے ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس بستر جھاڑنا، سرما لگا لیا، اب ہے باری بستر پہ جانے کی۔ دیکھتے ہیں جی بستر جھاڑتے ہوئے کیا کرنا ہے۔ لیٹنے سے پہلے 3 مرتبہ بستر جھاڑ کر درست کر لیں اور بسم اللہ پڑھیں۔ اب اس کے بارے میں حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو اپنے تہبند کا کونا پکڑے اور اس سے اپنا بستر جھاڑ لے اور بسم اللہ پڑھے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد اس کے بستر پر کون آیا تھا۔ کوئی جن، کوئی جنی، کوئی چڑیل، کوئی بھی چیز آپ کے بستر پر رات گزارے، دن گزارے۔ اب آپ کو تو یہ بات نہیں علم نا، ہمیں جو چیز سکھائی گئی ہے وہ کیا سکھائی، کیونکہ ہم ان مخلوق کو نہیں دیکھ سکتے، اس مخلوق کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اس مخلوق کو کون دیکھ سکتا ہے، اللہ کی ذات۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سکھا دی ہے کہ اے میرے بندے تم اس مخلوق کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ میں نے تمہیں یہ بصیرت، یہ نظر نہیں دی دیکھنے کی، کیونکہ انسان میں وہ اسٹیمنا نہیں تھا اس کو اڈاپٹ کرنے کا، اس کو دیکھنے کا۔ تو ہمیں کیا طریقہ بتایا گیا کہ جب تم بستر پہ جاؤ تو اپنے تہبند کا کونا، کیونکہ اس وقت اب ہر کسی کے پاس 2 2 3 3 چادریں تو نہیں تھی، اب ہمارے پاس ماشاء اللہ تعالیٰ نے اتنے وسائل دے دیے، ہمارے پاس کتنی سارا چادریں ہوتی ہیں، اب اپنے دوپٹے سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ اب اپنے دوپٹے سے اس کو 3 دفعہ جھاڑیں اور ساتھ بسم اللہ پڑھیں، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر آپ بستر پہ لیٹیں۔ آپ نے باوضو آپ باوضو ہیں اس وقت، آپ نے سرما لگا لیا، نماز عشاء کے ٹائم آپ نے مسواک کر لی، ساری صورتیں آپ کی پوری۔ اب آپ بستر پہ آئے ہیں تو بستر پہ آپ نے کیا کیا، کسی دوپٹے سے، کسی بھی چادر سے آپ نے کیا کیا ہے، اپنے بستر کو 3 دفعہ جھاڑتے ہوئے بسم اللہ پڑھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر جانے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے کپڑے کے کنارے سے اسے 3 بار جھاڑ لے۔ کلیئر ہو گئی یہ بات، اس کو جھاڑنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے، ریزن پیچھے بتا دی گئی ہے کہ تمہیں یہ بات نہیں پتا کہ تمہارے بعد یہاں پہ کون آیا تھا۔ نیکسٹ ہے جی چراغ بجھانا، یعنی کہ لائٹ آف کرنا۔ سونے سے قبل گھر کی روشنیاں بجھا دیں، روشنی میں سونا مضر صحت ہے۔ اگر آپ کہیں کہ لائٹ آن ہے اور مجھے اس میں سونا ہے تو وہ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے رات کو، کیونکہ جب آپ لائٹ آن ہوگی تو آپ کے جو باڈی سسٹمز ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، آپ کا لیور، یہ سب چیزیں جیسی لائٹ آف ہوتی ہے ان سب چیزوں کو بھی آٹومیٹکلی پتہ ہوتا ہے کہ اب اس وقت سونا ہے، وہ ہارمونز پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو ہمیں نیند جو ہے وہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو جب تم سونے لگو تو چراغ بجھا دیا کرو۔ اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں جی، دائیں کروٹ پر لیٹنا، یعنی کہ رائٹ سائڈ پہ، اس کروٹ پہ لیٹنا۔ اب ہم نے لائٹس آف کر دی، مسواک کر لی، سرما پہن لیا، بستر جھاڑ لیا، اب ہم نے کس کروٹ پہ لیٹنا ہے، رائٹ کروٹ پہ۔ دائیں کروٹ پر سوئیں، اگر سوتے میں کروٹ بدل بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن سٹارٹنگ رائٹ کروٹ سے کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی، جب تم اپنے بستر پر آؤ تو نماز جیسا وضو کرو اور پھر اپنی دائیں پہلو پر لیٹا کرو۔ یہ آپ کی باڈی ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس سے پہلے یہ ہے ہمارے لیے، ہمارے دین میں ہمارے لیے حکم آیا ہے، سمعنا و اطعنا، سنا ہم نے اور ہم نے اس کی اطاعت کی۔ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر جب رات میں پڑاؤ ڈالتے تو اپنی دائیں کروٹ لیٹا کرتے، اور صبح سے کچھ پہلے پڑاؤ ڈالتے تو بازو کو کوہنی کے بل کھڑا کر کے ہتھیلی پر اپنا چہرہ رکھا کرتے، تاکہ نماز کے وقت کہیں گہری نیند نہ ہو جائے۔ یعنی کہ آپ کسی جنگ پہ نکلے ہیں، کسی سفر پہ نکلے ہیں،
جب آپ بالکل سٹارٹنگ والی رات کا جو حصہ ہوتا تھا تو آپ رائٹ سائڈ کی کروٹ پر لیٹتے، اور اگر آپ بالکل صبح کے قریب جا کر کہیں پڑاؤ ڈالتے تو آپ نے سونا ہوتا کچھ ٹائم کے لیے، تو پھر جو اپنی بازو کو کوہنی کے بل کھڑا کر کے ہتھیلی پر اپنا چہرہ، کروٹ وہی ہے لیکن اپنا چہرہ ہتھیلی پر رکھتے اور اپنے بازو کو کوہنی کے بل کھڑا رکھتے کہ کہیں میں گہری نیند میں نہ چلا جاؤں اور میری کہیں فجر جو ہے وہ قضا نہ ہو جائے۔ اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں، دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھنا۔ سوتے وقت دائیں کروٹ لیٹ کر دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھیے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا زوجہ جو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ یعنی کہ اپنا رائٹ ہینڈ رخسار کے نیچے رکھ لیتے، پھر 3 مرتبہ پڑھتے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، 3 دفعہ پڑھتے۔ کیا ہے اس کا ترجمہ؟ اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ تو ایک پہلی دعا ہمارے سامنے آئی ہے ابھی تک، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ سونے جاگنے کے آداب کی جو ایپ ہے اس میں یہ بالکل ترتیب سے ہے، ترتیب سے میں آپ کو وہ بھی سکھاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ، گروپ میں آپ لوگوں کو ایک سیمپل ویڈیو بتا دوں گی کہ اس ایپ کو آپ نے کیسے یوز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ساتھ اگر فار ایگزامپل ایک دعا ہے آپ کو پڑھنی نہیں آ رہی، ساتھ میں وائس جو ہے وائس نوٹ بھی ہے، وائس میں کہہ لیں کہ آئی تھنک آپ لوگوں میں سے کسی نے اسکرین پہ وہ انگلی ماری ہے تو ادھر آ گیا، چلیں میں نے اس کی انوٹیشن جو ہے وہ بند کر دی ہے۔ اچھا جی، تو میں کیا بات کر رہی تھی کہ رات کو سونے، ہاں جی، تو اگر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو اس دعا کو اگر پڑھنا نہیں آ رہا تو ساتھ میں آپ کے پاس وائس میں نیچے ایک پلے کا بٹن ہوگا، اس کو آن کر کے آپ قاری کی آواز میں اس دعا کو دفعہ سن سکتے ہیں، لسننگ کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کی زبان پہ چڑھ جائے تو پھر آپ لوگ جو ہے اس کو خود پڑھیں، اور جب زبانی یاد ہو جائے تو پھر ایپ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ اس کو زبانی پڑھیں، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ تو سونے سے پہلے انسان جو ہے وہ پناہ مانگے عذاب سے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے، ٹھیک ہے، اپنا جو ہاتھ ہے اپنے گال کے نیچے رکھتے۔ پیٹ کے بل نہ لیٹنا، رات یا دن میں کسی بھی وقت پیٹ کے بل نہ لیٹیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا بے شک اس طرح پیٹ کے بل لیٹنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، سیدنا ابو ذر صحابی ہیں، وہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، الٹے لیٹے ہوئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، مجھے قدم مبارک سے ٹھوکا دیا اور فرمایا، یعنی کہ ہلکا سا ہلایا، اے پیارے جندب بے شک یہ اہل جہنم کے لیٹنے کا انداز ہے، تو اپنا انداز چینج کر لو، یہاں سے یہ طریقہ چینج کرو کہ الٹا سونا ایک تو اللہ کو پسند نہیں، دوسرا جو جہنمی لوگ ہوں گے وہ جہنم میں الٹے لٹائے جائیں گے۔ تو انسان جو ہے جب تک زندہ ہے، انسان مومن ہے، زندہ ہے، مسلمان ہے، تو وہ الٹا نہ لیٹے، الٹا جو لیٹتا ہے وہ جہنمیوں کے طریقے پہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ یہ تہجد کی نیت کر کے سونا، تہجد کی نیت کر کے سوئیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اس نیت سے اپنے بستر پر آئے کہ رات کو تہجد کے لیے اٹھے گا اور پھر اس پر نیند غالب آ جائے گی، یعنی کہ اٹھ ہی نہ پائے یہاں تک کہ صبح ہو جائے، تو اسے اس کا اجر ملے گا جس کی اس نے نیت کی تھی، اور اس کے رب عز و جل کی طرف سے اس کی نیند اس کے لیے صدقہ ہو جائے گی۔ تو اگر کسی نے تہجد کی نیت کی رات کو اور وہ اٹھ نہیں سکا تو اس کو نیت کا بھی ثواب ملے گا۔ تو کوشش کریں تہجد کی نیت کریں اور رات کو اٹھیں۔ میرے خیال میں 1 گھنٹے کا سیشن تھا ہمارا اور وہ مکمل ہونے ہی جا رہا ہے، اب آپ لوگوں کی باری ہے، آپ لوگ بات چیت کریں لاسٹ پہ جو بھی آپ لوگوں کا کوشچن ہے۔ نیکسٹ سنڈے ایپیسوڈ 2 یعنی کہ آپ کا سیشن ورکشاپ 2 ہوگی، جس میں ہم نیکسٹ اذکار جو ہے وہ پڑھیں گے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ ملک کے بارے میں پڑھیں گے، چاروں کل کے بارے میں پڑھیں گے، آیت الکرسی ہے، تسبیحات فاطمہ ہے۔ اب یہاں سے بیسیکلی اذکار سٹارٹ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ میں تھوڑا سا اور گائیڈ کر دوں، پی ڈی ایف تھوڑا سا میں آگے لے کے چلوں آپ لوگوں کو۔ اچھا جی، بالکل اس پی ڈی ایف کے لاسٹ پہ چلتے ہیں، پیج نمبر ہے جی 28 اس پی ڈی ایف کا۔ کسی کے پاس پی ڈی ایف اویلیبل ہے وہ ایپ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتا تو وہ کیا کرے کہ پیج نمبر جو 28 ہے اور بک کا غالباً پیج نمبر آپ کو 49 ملے گا، ٹھیک ہے، تو لاسٹ پہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اذکار آپ لوگوں کو مل جائیں گے
کہ رات کو کون کون سے جو تھے وہ اذکار ہم نے کرنے ہیں. ہم نے آج جو اذکار پڑھے ہیں وہ یہ سارے آپ کو یہاں پہ ملیں گے. اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک جو ہے یہاں پہ آپ دیکھیے 3 مرتبہ بالکل درمیان میں ہے یہاں پہ, کیونکہ ابھی ہم نے پراپر اذکار سٹارٹ نہیں کیا. یہ ایک حدیث آئی تھی جو ہم نے پڑھا, لیکن اب پراپر جو حدیثیں سٹارٹ ہوں گی وہ تسبیحات فاطمہ جب ہم پڑھیں گے تو اس کے بعد سونے وقت کی مسنون دعائیں جو ہیں ہم بالکل سیکوینس سے پڑھتے جائیں گے, 1 2 3 4 5, ٹھیک ہے. تو یہ آپ بالکل بک کے لاسٹ میں بھی آپ کو موجود ہے, اور جو ایپ آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کریں گے اس ایپ میں بھی آپ لوگوں کو یہ مل جائیں گی. بسمک ربی وداعو سے سٹارٹ ہوں گی, لیکن چونکہ ابھی آپ لوگوں کو میں نے یہ پڑھائی نہیں ہے تو آپ لوگوں کو ابھی سمجھ نہیں گی, لیکن پھر بھی آپ لوگ اگر پڑھنا چاہیں تو ویل اینڈ گڈ. اور آج کی جو ہمارا سیشن ہے الحمدللہ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ یہیں تک ہوگا. ہم نے جو ہے آج کے سیشن میں سونے کے جو آداب تھے اس میں بستر پر تک جانے تک کی جو چیزیں ہیں وہ کور کی ہیں. پیٹ کے بل بھی سونا تھا, جھٹ کی نیت کر کے سونا ہے, دائیں کروٹ پہ سونا ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ تھا ہمارے پاس آج کا ہمارا سیشن. ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس کی سمجھ آئی ہوگی. اب ہے جی آپ لوگوں کی باری. آپ لوگوں میں سے کوئی بھی کسی قسم کا کوئی سوال ہے, کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کا میں مائک جو ہے وہ آن کر دیتی ہوں. ہم اپنی کلاس جو ہے وہ اینڈ کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.